डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा लें, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ फैलाए और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और संजीदगी से कहा, बशीर साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइमा बेगम का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है और हमें फौरी तौर पर एक बड़ा बाईपास ऑपरेशन करना होगा, जिस पर कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आपने 24 घंटे के अंदर पैसों का बंदोबस्त ना किया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे पास तो 15,000 भी नहीं थे। 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने अकलौते बेटे दानियाल की पढ़ाई और उसकी ख्वाहिशात पर लुटा दी थी। आज जब मेरी बीवी मौत के मुंह में थी तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। मैंने दानियाल की हर जिद पूरी की थी। मैंने उसे महंगे स्कूलों में पढ़ाया और उसकी हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश पर अपना खून पसीना एक कर दिया। आज मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं बचा था। मैं रोता हुआ आईसीयू के शीशे के पास गया, जहां साइमा मशीनों के सहारे लेटी हुई थी। उसका जर्द चेहरा देखकर मेरा दिल कट रहा था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगने लगा कि अचानक पीछे से मुझे कदमों की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा बेटा दानियाल हांफता हुआ मेरी तरफ भागा आ रहा था। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसकी तरफ बढ़ा। दानियाल ने आते ही मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। अब्बा जान, आप रोएं मत, मैं आ गया हूँ और मैंने पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया है। दानियाल ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। मैंने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तू सच कह रहा है? इतने सारे पैसे तूने कहाँ से ला कर रख दिए? दानियाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब्बा जान आप फिक्र न करें, मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए बैंक से इमरजेंसी लोन की मंजूरी करवा ली है। ये सुनकर मेरी आंखों में दोबारा आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी और फ़ख्र के आंसू थे। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत वसूल हो गई है और मेरा बेटा वाकई मेरा सहारा बन गया है। दानियाल ने वो कागजात मेरे सामने किए और बोला, अब्बा जान, बैंक वालों ने लोन तो मंजूर कर लिया है, लेकिन उन्हें कोई गारंटी चाहिए थी और हमारे पास सिवाय इस पुराने ख़ानदानी मकान के और कुछ नहीं है। मैंने वो मकान बैंक में गिरवी रखवा कर लोन पास करवाया है। बस आपको इन कागजात पर अंगूठा लगाना है, क्योंकि मकान आपके नाम है और लोन उसी बुनियाद पर मिलेगा। अब जल्दी से अंगूठा लगा दें ताकि मैं ये कागजात बैंक में जमा करवा कर आज ही पैसे अस्पताल में जमा करवा दूं और अम्मा का ऑपरेशन शुरू हो सके। मैंने बगैर सोचे समझे उन कागजात को पकड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, और वैसे भी मुझे अपने सगे बेटे पर अंधा एतबार था, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने उन तमाम कागजात पर बारी बारी अंगूठा लगा दिया। दानियाल ने जल्दी से वो कागजात मुझसे लिए और बोला, अब्बा जान, मैं अभी आता हूँ, आप अम्मा के पास ही रहें। उसके जाने के बाद मैंने शीशे के पार साइमा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देख साइमा, हमारा दानियाल कितना बड़ा हो गया है। वो आज तेरी जान बचाने के लिए कितना भाग दौड़ कर रहा है। तू हमेशा कहती थी कि बेटा हमारा सहारा बनेगा, और आज उसने साबित भी कर दिया है कि हमारा खून हमसे वफा कर रहा है। साइमा बेहोश थी, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मेरी बातें सुन रही है। मैंने अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुझे ऐसी फर्माबरदार औलाद दी है जिसने मुझे इस मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता गया और दानियाल के पैसों की बदौलत साइमा का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। डॉक्टरों ने उसे ख़तरे से बाहर करार दे दिया तो मेरी जान में जान आई। मैं दिन रात साइमा के पास बैठा रहता और उसे दानियाल की तारीफ़ें सुनाता रहता। साइमा भी मुस्कुराती और कमज़ोर आवाज़ में कहती, मैं ना कहती थी कि हमारा दानियाल बहुत अच्छा है, आप बिला वजह उस पर सख्ती करते थे। अब देखें उसने कैसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। मैं सर हिलाकर उसकी बात से इत्तेफाक करता, लेकिन ऑपरेशन के बाद के दिनों में दानियाल बहुत कम अस्पताल आने लगा। जब भी मैं उसे फ़ोन करता तो वो कहता,
ابا جان، میں نے بینک سے جو لون لیا ہے اس کی قسطیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے اب ڈبل شفٹ میں کام کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ قرضہ اتار سکوں۔ آپ اماں کا خیال رکھیں، میں جلد ہی آؤں گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین آ جاتا اور میں سائمہ کو بتاتا کہ ہمارا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ دانیال کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتی۔ 1 مہینہ اسی طرح اسپتال کے بستر پر گزر گیا۔ سائمہ اب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ آج ہم اپنے گھر واپس جائیں گے۔ میں نے دانیال کو فون کیا کہ وہ آ کر ہمیں لے جائے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کام میں مصروف ہوگا یا اس کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی۔ میں نے اسپتال کے باہر سے ایک ٹیکسی کی اور سائمہ کو سہارا دے کر اس میں بٹھایا۔ راستے میں ہم دونوں بہت خوش تھے اور اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ریڈرز، آج کی کہانی سنتے شاید آپ کچھ پل کے لیے خاموش ہو جائیں، کیونکہ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن پر، ہمارے دل پر بہت گہرا اثر کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، اس سے آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج بہت کچھ آپ کے سیکھنے کے لیے ہے۔ آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ سائمہ مسلسل دانیال کے پسندیدہ کھانوں کی باتیں کر رہی تھی کہ وہ گھر جا کر اس کے لیے کیا کیا بنائے گی۔ میں اسے روکتا اور کہتا، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے، تم ابھی کام نہیں کرو گی۔ ٹیکسی ہمارے پرانے محلے کی گلیوں سے گزرتی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ میں نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے گھر کے دروازے پر پڑی تو میرے قدم وہیں جم گئے اور میرے چہرے سے تمام خوشی غائب ہو گئی۔ ہمارے گھر کے مین گیٹ پر ایک بہت بڑا اور بھاری تالا لٹک رہا تھا اور دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ساتھ کچھ مزدور تھے اور وہ گھر کا پرانا سامان باہر نکال کر ایک ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سائمہ نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور گھبراہٹ سے بولی، یہ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر کا سامان باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ دانیال کہاں ہے؟ میں نے سائمہ کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس اجنبی شخص کے پاس پہنچا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کون ہیں اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سامان باہر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ میں نے قدرے غصے اور پریشانی سے پوچھا۔ اس شخص نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ماتھے پر بر ڈال کر بولا، بابا جی، آپ کون ہیں اور اس گھر کو اپنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ گھر میرا ہے اور میں نے اسے خریدا ہے۔ میں آج ہی اس میں شفٹ ہو رہا ہوں، اس لیے پرانا سامان باہر نکلوا رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا تم غلط کہہ رہے ہو۔ میں بشیر احمد ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ دانیال میرا بیٹا ہے، اس نے بینک سے لون لیا ہے، اس نے گھر نہیں بیچا۔ تم ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اس شخص نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میرے سامنے لہراتے ہوئے بولا، بابا جی، لگتا ہے آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ میں نے یہ مکان دانیال سے پورے 50 لاکھ روپے میں خریدا ہے اور یہ رہے اس مکان کی فروخت کے اصلی کاغذات جن پر آپ کے اپنے انگوٹھے کے نشان موجود ہیں۔ دانیال نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگ گاؤں شفٹ ہو رہے ہیں اور اس نے یہ مکان مجھے بیچ دیا ہے۔ وہ تو کل رات یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگوا کر یہاں سے جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو اور آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذات اس شخص کے ہاتھ سے چھینے اور ان پر موجود اپنے انگوٹھے کے نشانات کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی کاغذات تھے جو دانیال ہسپتال کے ICU کے باہر میرے پاس لے کر آیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ یہ بینک لون کے کاغذات ہیں۔ اس نے لون کے بہانے مجھ سے مکان کی فروخت کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ میرا اپنا بیٹا، میرا خون میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ہمیں سڑک پر بیچ گیا تھا۔ سائمہ جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، وہ رونے لگی اور نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ جیسے نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ سائمہ، آنکھیں کھولو، دیکھو تم
ہمت نہیں ہار سکتی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں روتے ہوئے اس کے رخسار تھپتھپا رہا تھا۔ میری اپنی حالت کسی پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ یا اللہ، میں نے ایسی کون سی خطا کی تھی جس کی اتنی بڑی سزا مجھے ملی ہے۔ میں نے جس بیٹے کو اپنے منہ کا نوالا دیا، اس نے ہمیں جیتے جی مار دیا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ سب صرف تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مجھے ان پڑوسیوں سے بھی شکایت ہو رہی تھی جن کے ساتھ میں نے اپنی آدھی زندگی گزاری تھی۔ آج کوئی مجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس نئے مالک سے کہا، بیٹا، خدا کے لیے ہمیں آج رات یہاں رہنے دو۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے اور اس کا ابھی ابھی دل کا آپریشن ہوا ہے۔ ہم کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس شخص نے بے دردی سے انکار کر دیا اور بولا، بابا جی، میں نے کروڑوں روپے دے کر یہ گھر خریدا ہے اور میں آپ کو یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دے سکتا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے اس شخص سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اپنی جگہ حق پر تھا۔ اصل ظالم تو میرا اپنا بیٹا تھا جس نے ہمیں اس حال تک پہنچایا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سائمہ کو سہارا دیا اور بمشکل اسے کھڑا کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے ہی گھر کی دہلیز سے ذلیل ہو کر سڑک پر آ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے گا۔ ہم پیدل ہی چلتے ہوئے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر پہنچے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا کزن باہر آیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی اور کہا، ہمیں صرف چند دنوں کے لیے پناہ دے دو۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ بشیر بھائی، ہمارے گھر میں پہلے ہی بہت تنگی ہے اور ہم آپ دونوں بیمار لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کہیں اور جا کر بندوبست کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے، لیکن سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہمیں اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ کوئی بھی ہم بوڑھے اور بے سہارا لوگوں کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور سرد ہواؤں نے ہمارے جسموں کو منجمد کر دیا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی سڑک کے کنارے ایک ویران فٹ پاتھ پر بیٹھے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ سائمہ صدمے اور کمزوری سے نڈھال ہو کر میرے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی اور اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کا دل دوبارہ دھڑکنا بند نہ کر دے۔ سائمہ، کچھ بولو پلیز، مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ میں روتے ہوئے اس سے التجا کر رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے اور اس میں بولنے کی بالکل بھی سکت نہیں تھی۔ میں بار بار اس کے ہاتھ ملتا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگتا کہ میں ایک ناکام شوہر اور ایک ناکام باپ ثابت ہوا ہوں۔ میں اسے کوئی تحفظ نہیں دے سکتا تھا۔ آج مجھے اپنے تمام پچھلے گناہ اور غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے میں نے اپنے بڑے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بیٹے حمزہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا تاکہ اس کا حصہ بھی میں دانیال کو دے سکوں۔ میں نے ایک یتیم کا حق مارا تھا اور آج اللہ نے مجھے اس کے اعمال کی سزا دی تھی۔ قدرت کا قانون بہت سخت ہوتا ہے اور جب وہ حرکت میں آتا ہے تو انسان کے پاس روکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے میرے اعمال کی سزا مل گئی ہے، اب میری بیوی کی جان بخش دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور سڑک پر مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ کوئی ایک بھی گاڑی یا انسان وہاں سے نہیں گزر رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی اور میری ہمت بالکل جواب دے چکی تھی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اچانک مجھے ایک گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ ایک بہت بڑی اور چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی گاڑی ہمارے بالکل قریب آ کر رکی ہے۔ گاڑی کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے اس سنسان سڑک پر یہ گاڑی کس کی ہے اور ہمارے پاس کیوں رکی ہے۔ گاڑی کا انجن بند ہوا اور اس کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔
میرا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس میں سے ایک پینٹ کوٹ پہنے ہوئے باوقار نوجوان باہر نکلا۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس نے بارش اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر میرے قدموں میں اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں نے جلدی سے اپنے پیر پیچھے کھینچے۔ بیٹا تم کون ہو اور ہم غریبوں کے پاس اس اندھیری رات میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں دانیال نے ہمارے پیچھے لگایا ہے؟ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور جب سڑک پر لگی ایک مدھم سی اسٹریٹ لائٹ اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو میرا جسم کا سارا خون جیسے جم سا گیا اور میری زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھتیجا حمزہ تھا۔ یہ وہی حمزہ تھا۔ آج قدرت کا پہیہ گھوم کر مجھے اسی حمزہ کے قدموں میں لے آیا تھا جس یتیم کا میں نے حق مارا تھا۔ آج اسی یتیم نے مجھے سڑک پر گرنے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ میں شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے اتنا دب گیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رونے لگا۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ حمزہ سے نظریں ملا سکوں، لیکن حمزہ نے انتہائی نرمی اور محبت سے میرے ہاتھ پکڑے اور انہیں چوم کر بولا، تایا جان، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ اس طرح سڑک پر مت بیٹھیں۔ میری ماں کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ اٹھیں، آپ کا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مجھے اسی سڑک پر مر جانے دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے گھر میں قدم رکھ سکوں۔ لیکن حمزہ نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ پوری طرح کھولا اور اپنے ڈرائیور کی مدد سے میری بے ہوش بیوی سائمہ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پھر مجھے بھی سہارا دے کر اندر بٹھا لیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بہت گرم اور پرسکون تھا، لیکن میرے اندر ندامت کی جو آگ جل رہی تھی وہ مجھے راکھ کر رہی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی تو حمزہ نے مجھے کہا، تایا جان، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حمزہ کی بیوی ندا بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سائمہ کو گلے لگا لیا اور نوکروں کو آوازیں دے کر گرم پانی اور بستر کا انتظام کرنے لگی۔ ندا نے بالکل ایک سگی بیٹی کی طرح ہماری خدمت کی اور سائمہ کے گیلے کپڑے تبدیل کروا کر اسے گرم سوپ پلایا۔ جب سائمہ کو ہوش آیا تو وہ بھی حمزہ اور ندا کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ نے سائمہ کا ماتھا چوما اور کہا، بڑی ماں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ گھر آپ کا ہے اور ہم آپ کے بچے ہیں۔ ان کی اس بے لوث محبت اور عزت نے میرے اندر کے غرور اور انا کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا تھا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا گھنٹوں روتا رہا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا، ویورز، مجھے معلوم ہے آپ پوری طرح سے کہانی میں مگن تھے، لیکن آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ ہماری اس ایفرٹ کو ضائع مت ہونے دیں، ہمارے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور آپ کو اسی طرح سے دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں گی، سبق آموز کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرور ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں جلدی سے کہانی کی جانب۔ کہ جس دانیال پر میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹائی اس نے مجھے سڑک پر پھینک دیا، اور جس حمزہ کو میں نے سڑک پر پھینکا تھا اس نے مجھے کروڑوں کے گھر میں لا بٹھایا۔ ہماری زندگی حمزہ کے گھر میں بہت سکون سے گزرنے لگی تھی۔ حمزہ اور ندا نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا اور ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ان پر بوجھ ہیں۔ سائمہ کی صحت بھی اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر دوبارہ رونق آ گئی تھی، لیکن قدرت کا پہیہ ابھی رکنے والا نہیں تھا اور ہمارے گناہوں کی سزا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ حمزہ کے گھر کے بڑے گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو دو انتہائی مشکوک اور خطرناک قسم کے آدمی زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور وہ سیدھے میری طرف آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے انتہائی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھا، کیا تم بشیر احمد ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے جیب سے ایک اسٹامپ پیپر نکالا اور میری آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، تمہارے بیٹے دانیال نے ملک سے بھاگنے سے پہلے ہمارے باس سے 50 لاکھ روپے کا ادھار لیا تھا
اور اس نے گارنٹی کے طور پر یہ کاغذات جمع کروائے تھے جن پر تمہارے دستخط اور انگوٹھے کے نشان موجود ہیں۔ اگر تم نے 2 دن کے اندر ہمارے باس کو 50 لاکھ روپے واپس نہ کیے تو ہم تمہیں اور تمہاری بیوی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں تو سن ہو کے رہ گیا جب مجھے یہ انکشاف ہوا کہ دانیال نے نہ صرف میرا مکان بیچا تھا بلکہ علاقے کے ایک خطرناک بدماش سے میرے نام پر بھاری قرض بھی لے لیا تھا۔ ان گنڈوں کی آوازیں سن کر حمزہ بھی باہر آ گیا۔ اس نے ان آدمیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی یہاں آنے کی؟ بدماشی مت کرو، یہ میرے تایاں ہیں اور ان پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حمزہ کو دھمکی دی کہ بیچ میں مت پڑو ورنہ تمہارا بھی نقصان ہوگا، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ 2 دن بعد وہ رقم لینے آئیں گے۔ میں بری طرح سہم گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حمزہ سے کہا، بیٹا تم ہمیں یہاں سے جانے دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر یا تمہارے خاندان پر کوئی آنچ آئے۔ دانیال نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب میں تمہاری زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تایا جان آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں زندہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں نے خاموشی سے اپنا اور سائمہ کا سامان باندھا۔ میں چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں تاکہ حمزہ ان بدماشوں کے عتاب سے محفوظ رہے۔ میں نے روتے ہوئے سائمہ کو اٹھایا اور ہم دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک لاؤنج کی بتی جل گئی اور میں نے دیکھا کہ حمزہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا سامان میرے ہاتھ سے لے کر بولا، تایا جان کیا آپ مجھے اتنا ہی خیر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں چند پیسوں کے ڈر سے آپ کو تنہا چھوڑ دوں گا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا وہ 50 لاکھ ہیں اور وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ میں تمہاری محنت کی کمائی اپنے گناہوں کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم نے پہلے ہی مجھ پر بہت احسان کر دیا ہے، اب مجھے جانے دو۔ حمزہ نے میرے ہاتھ پکڑے اور بولا، تایا جان میں نے وہ 50 لاکھ روپے آج شام کو ہی ان لوگوں کو دے کر آپ کے کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ اب آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے۔ یہ سن کر میری ہچکیاں بند گئی۔ میں نے حمزہ کو سینے سے لگا لیا اور اتنا رویا کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک وہ بیٹا تھا جس نے اپنی سگی ماں کے علاج کے نام پر فراڈ کیا اور ایک یہ بھتیجا تھا جس نے مجھ سے ظالم کے لیے 50 لاکھ پانی کی طرح بہا دیے۔ حمزہ مجھے واپس کمرے میں لے آیا اور مجھے بستر پر بٹھا کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر فیصلہ کن تاثر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تایا جان میں نے دانیال کو اس لیے معاف کیا تھا کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور میں رشتوں کی قدر جانتا ہوں، لیکن اس نے آپ کے ساتھ جو گھناؤنا کھیل کھیلا ہے اور جس طرح آپ کو دھوکہ دیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ میں نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا وہ تو اب 7 سمندر پار جا چکا ہے، اب ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور میں اب اس کا کوئی ذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم بس ہم دونوں کو سکون سے موت کا انتظار کرنے دو۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایسا ارادہ اور چمک تھی جس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ حمزہ نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، ہم دانیال کو واپس پاکستان لائیں گے، اسے اس کی اوقات دکھانے کے لیے۔ وہ جس لالچ میں اندھا ہو کر یہاں سے بھاگا ہے، ہم اسی لالچ کو اس کی زنجیر بنائیں گے۔ حمزہ کی باتیں سن کر میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم یہ سب کیسے کرو گے؟ وہ تو اب کسی کی بات نہیں سنے گا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، تایا جان دانیال کی سب سے بڑی کمزوری اس کا لالچ ہے، اور جو انسان پیسوں کا پجاری ہو اسے بلانے کے لیے بس پیسوں کی ہی ایک بڑی جھنکار سنانی پڑتی ہے۔ میرا ایک دوست قاسم بہت بڑا قانون دان ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایسے دھوکے بازوں کو کیسے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ ہم مل کر ایک ایسی چال چلیں گے کہ دانیال اپنا سب کچھ چھوڑ کر الٹے پاؤں خود چل کر ہمارے پاس آئے گا اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ حمزہ کی اس بات نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ آخر کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ دانیال کی اب الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی اور کھڑکی کے باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میں خاموشی سے بیٹھا تھا کہ حمزہ ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کا تعارف کروایا،
ताया जान, ये मेरा दोस्त कासिम है और ये शहर का माना हुआ वकील है। कासिम ने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफिया किया और इंतहाई अदब से मेरे पास बैठ गया। हमजा ने कासिम को रात वाली सारी बात तफसील से बताई और कहा, अब हमें अपना वो मंसूबा शुरू करना है जिसका हमने रात को जिक्र किया था। कासिम मेरी तरफ देखकर बोला, चचा जान, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दानियाल की सारी तफसीलात निकलवा ली हैं। वो इस वक्त दुबई के एक सस्ते से होटल में मुकीम है और आगे यूरोप जाने के लिए किसी एजेंट का इंतज़ार कर रहा है। मैंने कासिम से पूछा, बेटा, हम उसे वापस कैसे लाएंगे? वो तो अब हमारे हाथ से निकल चुका है। कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, उसकी लालच उसे दुनिया के किसी भी कोने से खींच लाती है। हमने एक ऐसा जाल तैयार किया है जिसमें वो खुद अपनी मर्जी से आकर गिरेगा। कासिम ने अपना लैपटॉप खोला और मुझे कुछ कागजात दिखाते हुए बोला, मैंने एक फर्जी सरकारी नोटिफिकेशन तैयार किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका वो पुराना मोहल्ला जहां आपका मकान था, हुकूमत ने उसे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कमर्शियल जोन में शामिल कर लिया है। हमजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ताया जान, इस कमर्शियल जोन की वजह से वहाँ के हर मकान की कीमत रातों रात 50 गुना बढ़ गई है। कासिम ने मुझे समझाते हुए कहा, हम दानियाल को ये यकीन दिलाएंगे कि उसने जो मकान 50 लाख में बेचा था, हुकूमत अब उसके बदले असल मालिकान को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही है। मैंने हैरत से कासिम की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतनी जल्दी हमारी बातों में आ जाएगा। उसे ज़रूर शक होगा। कासिम ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, चाचा जान, जब इंसान के सामने 5 करोड़ का हिंसा आता है तो उसकी अक्ल और शक दोनों काम करना छोड़ देते हैं। हम उसे सोचने का मौका ही नहीं देंगे। हम उस पर वक्त की ऐसी पाबंदी लगाएंगे कि वो बौखलाहट का शिकार हो जाएगा। कासिम ने अपना मोबाइल निकाला और एक ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक इंटरनेशनल नंबर से दानियाल का नंबर डायल किया। उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि मैं और हमजा भी दानियाल की आवाज़ सुन सकें। फ़ोन की घंटी बजने लगी और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस सब पर क्या रद्द-ए-अमल देगा। कासिम ने हमें खामोश रहने का इशारा किया और फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमा लीं। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने अपने हाथ आपस में सख्ती से जकड़ लिए और हमजा ने हौसला देने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उठा लिया गया और दूसरी तरफ से दानियाल की नींद में डूबी हुई उकताहट भरी आवाज़ आई, हेलो, कौन है? कासिम ने इंतहाई पेशा वराना और रोबदार लहजे में बोलना शुरू किया, क्या मेरी बात दानियाल बशीर से हो रही है? दानियाल ने कुछ चौंक कर जवाब दिया, हाँ, मैं दानियाल बोल रहा हूँ। आप कौन हैं और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? कासिम ने एक सरकारी अफसर के अंदाज में कहा, मैं कैपिटल हाउसिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के दफ्तर से कासिम अली बात कर रहा हूँ। हमने पिछले हफ्ते आपके पुराने मकान का सर्वे किया था जिसे आपने फ़रोख्त कर दिया है। दानियाल की आवाज़ में एकदम से घबराहट पैदा हो गई और वो बोला, जनाब, मैंने तो वो मकान बिल्कुल कानूनी तरीके से बेचा है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। कासिम ने कहा, मसला नहीं है दानियाल साहब, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने आपके इस पूरे इलाके को मेगा कमर्शियल हब डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ मौजूद तमाम रहायशी मकानात को गिरा कर शॉपिंग मॉल्स बनाए जा रहे हैं। दानियाल ने हैरत से पूछा, अच्छा, इसमें मेरे लिए क्या खुशखबरी है? मैं तो वो मकान बेच चुका हूँ और अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कासिम ने असल पता फेंकते हुए कहा, दरअसल दानियाल साहब, आपने जिस प्रॉपर्टी डीलर को वो मकान बेचा था उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। इस डीलर को पहले से मालूम था कि ये इलाका कमर्शियल होने वाला है, इसलिए उसने आपसे कौड़ियों के भाव वो मकान खरीद लिया। लेकिन हमने जब रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम हुआ कि उस मकान की हतमी रजिस्ट्री अभी तक इस डीलर के नाम पर मुंतकिल नहीं हुई है। हुकूमत के नए कानून के मुताबिक जिस ज़मीन की रजिस्ट्री मुकम्मल ना हो उसका सारा मुआवजा असल मालिक को ही दिया जाता है। दानियाल की आवाज़ में अब तजस्सुस और लालच शामिल हो चुका था। उसने जल्दी से पूछा, सर, कितना मुआवजा मिल रहा है और मुझे क्या करना होगा? कासिम ने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा, हुकूमत इस मकान के बदले आपके वालिद बशीर अहमद के नाम पर पूरे 5 करोड़ रुपए का चेक जारी कर रही है। 5 करोड़ का लफ्ज़ सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ एक तवील खामोशी छा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे दानियाल की सांस रुक गई हो। कासिम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, दानियाल साहब,
آپ کا مکان اب بھی سرکاری کاغذات میں آپ کے والد کے نام پر ہی ہے، اس لیے یہ 5 کروڑ قانونی طور پر ان کا حق ہے۔ میں نے دانیال کی خاموش ہونے پر سوچا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوگا یا وہ شرمندہ ہوگا، لیکن میری سوچ بالکل غلط تھی۔ سر، آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا واقعی حکومت 5 کروڑ روپے دے گی؟ قاسم نے ایک سرکاری افسر کی طرح روب سے کہا۔ دانیال صاحب، میرے پاس آپ سے مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو میں یہ فائل منسوخ کر دیتا ہوں۔ دانیال نے ہکلاتے ہوئے فوراً کہا۔ نہیں سر، میری فائل منسوخ مت کیجیے گا۔ 5 کروڑ روپے تو میری زندگی کا خواب ہے۔ قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے اور اسی لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ دانیال نے فوراً پوچھا، کیسی پیچیدگی؟ سر آپ بتائیں، میں ہر مسئلہ حل کر دوں گا، بس آپ وہ چیک کینسل مت کیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل رات سے اس پراپرٹی ڈیلر نے ہمارے دفتر میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کو پورے پیسے دیے ہیں، اس لیے وہ 5 کروڑ کا حقدار ہے اور وہ عدالت سے اسٹے آرڈر لینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہمارے پاس صرف 48 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر ان 48 گھنٹوں میں اصل مالک یعنی آپ کے والد بشیر احمد نے ہمارے دفتر آ کر بائیو میٹرک تصدیق نہ کروائی تو یہ ساری رقم سرکاری خزانے میں ضبط ہو جائے گی۔ قاسم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دانیال نے پریشانی سے کہا، سر میں تو اس وقت دبئی میں ہوں اور میرے لیے اتنی جلدی واپس آنا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی طرح میرے نام پر چیک بنا دیں۔ قاسم نے سرد لہجے میں کہا۔ دانیال صاحب، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا کام آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ قانون کے مطابق رقم صرف اصل مالک کو ملے گی۔ اگر آپ کے والد خود آ کر یہ بیان ریکارڈ کروا دیں کہ اس ڈیلر نے انہیں دھوکے سے کاغذات پر دستخط کروائے تھے تو وہ کچی رجسٹری فوراً کینسل ہو جائے گی اور 5 کروڑ کا چیک اسی وقت آپ کے والد کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، ورنہ ہم یہ فائل بند کر دیں گے اور آپ اپنے 50 لاکھ پر ہی گزارا کریں، کیونکہ ہم قانون سے باہر جا کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دانیال نے فون پر لگ بھگ گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں کل صبح کی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچ رہا ہوں۔ آپ بس اس ڈیلر کو کسی طرح روکے رکھیں، اسے عدالت تک مت جانے دیں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے میری اور حمزہ کی طرف دیکھا اور فون پر دانیال سے کہا، آپ بس اپنے والد کو لے کر ہمارے دفتر پہنچ جائیں، میں آپ کو میسج پر اپنے دفتر کا ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ آپ 48 گھنٹے کے اندر وہاں موجود ہوں، ورنہ یہ ڈیل ختم سمجھی جائے گی۔ دانیال نے جلدی سے کہا، سر میں پہنچ جاؤں گا، آپ بس اپنا ایڈریس بھیج دیں، میں ہر حال میں اپنے والد کو لے کر وہاں حاضر ہوں گا۔ اور پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ قاسم نے مجھ سے کہا، چاچا جان، اب آپ دیکھنا، وہ دانیال جو کل تک یورپ جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب وہ ساری دنیا چھوڑ کر ان 5 کروڑ کے پیچھے بھاگتا ہوا آئے گا۔ ہم نے دانیال کی لالچ کی رگ پر بالکل صحیح جگہ وار کیا تھا اور اب ہمیں اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے اب اس دن کا انتظار تھا جب دانیال سے سامنا ہوتا اور میں اس سے ہر ایک بات کا حساب لیتا۔ دبئی سے پاکستان کی فلائٹ اگلے دن صبح سویرے کی تھی اور دانیال نے واقعی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ اس نے اپنا یورپ جانے کا ویزا اور آگے کا سارا شیڈول کینسل کروا دیا تھا اور اپنا سارا سامان سمیٹ کر رات کو ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ قاسم مسلسل دانیال کے ساتھ رابطے میں تھا۔ جب دانیال کا جہاز پاکستان کی ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا تو اس نے ون وے پر اترتے ہی سب سے پہلے قاسم کو کال کی، سر میں بس ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا ہوں، میں سیدھا آپ کے دفتر آ رہا ہوں۔ دانیال نے اپنا سامان لیا اور ایئرپورٹ کے باہر ایک مہنگی ٹیکسی بک کی اور سیدھا اس ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا جو قاسم نے اسے میسج کیا تھا۔ وہ ایڈریس شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک بہت بڑی کمرشل بلڈنگ کا تھا جس کی پوری منزل حمزہ نے اپنے اس منصوبے کے لیے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ حمزہ نے اس جگہ کو بالکل سرکاری اتھارٹی کے دفتر کی شکل دے دی تھی۔ وہاں باہر استقبالیہ پر باقاعدہ عملہ بٹھا دیا گیا تھا۔ دیواروں پر فرضی نقشے اور ہاؤسنگ اسکیموں کے بورڈ لگائے گئے تھے تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ میں، حمزہ اور قاسم ایک بہت بڑے اور پرتعیش کمرے میں بیٹھے دانیال کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے کے باہر
डायरेक्टर जनरल के नाम की तख्ती लगी हुई थी और दरवाजे के साथ 2 गार्ड्स खड़े थे। दानियाल टैक्सी से अंदर दौड़ता हुआ बिल्डिंग की लिफ्ट में सवार होकर उस मंजिल पर पहुंचा। इस्तकबालिया वाले ने इंटरकॉम पर बात की और फिर दानियाल को अंदर जाने का इशारा किया। दानियाल अपने दिल में करोड़ों के ख्वाब सजाता हुआ उस बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस पर डायरेक्टर की तख्ती लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि बस दरवाजा खुलते ही 5 करोड़ का चेक उसके हाथ में आ जाएगा और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और बेताबी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसके पीछे मौजूद गार्ड्स ने दरवाज़ा बाहर से बंद करके उसे लॉक कर दिया। अब दानियाल इस जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुका था जो उसके अपने लालच ने उसके गिर्द बना लिया था। उसने कमरे के अंदर का मंजर देखा और उसकी सांसें जैसे उसके सीने में ही जम कर रह गईं। उसकी नज़र सबसे पहले उस घूमने वाली कुर्सी पर पड़ी जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और उसे लगा कि वहाँ कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर बैठा है। उसने फौरन अपने चेहरे पर नकली दुख और परेशानी के तासुरात सजा लिए और हाथ बांधकर झूठी आवाज़ में बोला, जनाब मैं अपने वालिद को ले आया हूँ और मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरी फ़ाइल क्लियर कर दें और मुझे मेरा वो चेक दे दें जिसका वादा आपने फ़ोन पर किया था। ये कहते हुए उसने गर्दन झुका ली तो मैंने आहिस्ता से कुर्सी को उसकी तरफ घुमाया और उसकी नज़र सीधी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरे दाएं जानिब हमजा और बाएं जानिब कासिम खड़े थे और हमें वहाँ इस हाल में देखकर दानियाल के अल्फाज उसके हलक में ही फंस गए और उसकी आंखें हैरत से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाप और हमजा का इस सरकारी दफ्तर में क्या काम है, लेकिन उसका लालच अब भी उसकी अक्ल पर हावी था। उसने फौरन पैंतरा बदला और दौड़कर मेरे कदमों में गिर गया और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलने लगा, अब्बा जान मुझे माफ़ कर दें। मैं परेशानी और मजबूरी में वो गलत कदम उठा बैठा था। मैं तो आपके और अम्मा के लिए ही कमाने परदेस गया था। मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर बहुत सारे पैसे कमाकर आपको बुला लूँगा। अब्बा मैं वापस आ गया हूँ, अब हम दोबारा मिलकर रहेंगे। आप बस जल्दी से इस डीलर को अंगूठा देने से इनकार कर दें ताकि हमें हमारे करोड़ों रुपए मिल जाएं। हम वो पैसे लेकर खुशी खुशी रहेंगे और मैं अम्मा का दुनिया का सबसे महंगे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। आप कासिम साहब से कहें कि वो हमारा चेक हमें दे दें। दानियाल की जुबान पर अब भी नेदामत से ज्यादा पैसों का ही जिक्र था और वो मुसलसल मुझे जज्बाती तौर पर उभारने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी बातें सुनकर एक गहरा सांस लिया और मुझे उसकी असलियत और घबराहट पर अब कोई हैरत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जान चुका था कि जो बेटा अपनी माँ की बीमारी में उसका सौदा कर सकता है वो अब करोड़ों के लालच में किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं खामोशी से उसे अपने पैरों में गिरा रोता हुआ देखता रहा और मेरे अंदर की रही सही बाप की मोहब्बत हमेशा के लिए दम तोड़ रही थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैंने उसकी हर फरमाइश पूरे करने के लिए दिन रात एक किया था। आज ये सिर्फ और सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों के लिए मेरे सामने एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था। मैंने इंतहाई सुकून और मजबूती से उसे अपने पैरों से पीछे धकेला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने अपना दायां हाथ पूरी ताकत से फिजा में बुलंद किया और एक जोरदार थप्पड़ दानियाल के मुंह पर रसीद किया। उस थप्पड़ की गूंज इस बड़े से कमरे में देर तक सुनाई देती रही और दानियाल अपना गाल पकड़कर जमीन पर गिरा और सहमी नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने एक कड़कदार लहजे में उससे कहा, वाह मेरे बेटे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी और अब भी तेरे चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ तेरा गरूर तोड़ने के लिए किया गया था। ये सुनकर दानियाल हड़बड़ा कर उठा और बौखलाहट में बोला, तो क्या मेरा बेचा हुआ मकान कमर्शियल जोन में नहीं आया? लेकिन मैंने जिस बिल्डर को वो मकान बेचा था उसने तो वो मुझे पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग मेरा पैसा हड़प करना चाहते हैं। तब हमजा आगे बढ़ा और उसने फाइल दानियाल के मुंह पर मारी और ऐसा राज खोला जिसने दानियाल के होश उड़ा दिए। हमजा ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा, दानियाल, जिस बिल्डर को तूने ताया जान के मकान बेचा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही कंपनी का एक मैनेजर था। मैंने वो मकान इसलिए खरीदा था ताकि मेरे बाप दादा की निशानी तेरे जैसे लालची इंसान के हाथों नीलाम होकर किसी गैर के पास न चली जाए।
تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب تم مارکیٹ میں وہ گھر بیچنے کے لیے خریدار ڈھونڈ رہے تھے تو تم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے تھے، اور میں نے اپنے ملازم کو ایک عام خریدار بنا کر تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ میں اپنے تایا کا گھر بچا سکوں۔ تم نے جس بے دردی سے وہ گھر بیچا، مجھے اس بات کا علم پہلے دن سے تھا۔ دانیال یہ سن کر بالکل سکتے میں آ گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کی ساری چالاکیاں خاک میں مل چکی تھیں، اور وہ جس دولت کے نشے میں اندھا ہو کر یورپ کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ دولت اب اس کے لیے ایک سراب بن چکی تھی۔ حمزہ کی اس بات نے دانیال کے اندر تک خوف کی لہر دوڑا دی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی بہت سے سوالات تھے جو جواب طلب تھے۔ دانیال یہ سب سن کر بالکل گنگ ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی ان تمام رازوں سے پردہ اٹھنے کی جو میرے دل میں بھی ایک الجھن بنے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا تو حمزہ نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس رات کا وہ معمہ حل کرنا شروع کیا۔ حمزہ نے کہا، تایا جان، آپ کو یاد ہوگا کہ اس رات جب میں نے آپ کو سڑک سے اٹھایا تھا تو آپ سوچ رہے تھے کہ میں وہاں اچانک کیسے پہنچ گیا۔ تو سچ یہ ہے کہ میں آپ کی ہر خبر رکھتا ہوں۔ دانیال جب وہ مکان بیچنے کے لیے مارکیٹ میں ایجنٹوں سے مل رہا تھا تو اس نے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جو اتفاق سے میرے ہی ریئل اسٹیٹ فرم کے لیے کام کرتا تھا۔ اس ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ بشیر احمد کا بیٹا انتہائی عجلت میں اپنے باپ کا مکان بیچ کر ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں دانیال کی فطرت سے واقف تھا، اس لیے میں نے فوراً اپنے مینیجر کو خریدار بنا کر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ مکان میں خود خرید لوں اور آپ کے سر سے چھت نہ چھنے۔ میری منصوبہ بندی یہ تھی کہ جس دن دانیال آپ کو گھر سے نکالے گا، میں اسی وقت وہاں پہنچ کر آپ کو اپنے گھر لے آؤں گا۔ لیکن جس شام دانیال نے آپ کو بے دخل کیا، میں شہر سے باہر ایک میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا۔ جب میں واپس لوٹا اور میرے مینیجر نے مجھے بتایا کہ دانیال آپ کو گھر سے نکال کر خود ایئرپورٹ جا چکا ہے، تو میں پاگلوں کی طرح اس طوفانی رات میں آپ کو سڑکوں پر ڈھونڈ رہا تھا، اور بالآخر اللہ نے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے حمزہ سے پوچھا، بیٹا، میں نے تو تجھے یتیم جان کر دھتکار دیا تھا، پھر تو نے مجھ پر اتنی نظر کرم کیوں رکھی؟ تو حمزہ نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چومے اور بولا، تایا جان، میرے والد نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ میرے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مجھے گھر سے نکال رہے تھے تو بڑی ماں روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے اپنے زیورات کی ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی تھی تاکہ میں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ بڑی ماں کے ان زیورات اور ان کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ میں ان کی اس خفیہ محبت کا قرض اتارنے آیا تھا۔ حمزہ کی یہ بات سن کر میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی ایک نیکی نے آج ہمیں سڑک پر مرنے سے بچا لیا تھا، اور میری ساری زندگی کی کمائی دانیال آج ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ہر عمل پر ندامت ہو رہی تھی، اور میں قدرت کے اس انصاف پر حیران تھا کہ کیسے اللہ نے ایک یتیم کو عزت بخشی اور میرے جیسے ظالم کو اسی یتیم کے در پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میری بیوی کی وہ چھوٹی سی نیکی آج ایک بہت بڑے درخت کی صورت میں ہمیں چھاؤں فراہم کر رہی تھی، اور میرا اپنا لگایا ہوا پودا زہر بن کر مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور کہا، مجھے تمہارے ڈراموں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے وہ مکان بیچ کر 50 لاکھ تو کما ہی لیے ہیں۔ میں ابھی واپس دبئی جا رہا ہوں، تم لوگ یہاں اپنے رشتے نبھاتے رہو، میں اپنا ویزا اور ورک پرمٹ استعمال کر کے یورپ چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر قاسم نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور بولا، دانیال، تم اب کہیں نہیں جا سکتے۔ جس ایجنٹ کے ذریعے تم نے دبئی کا ویزا اور یورپ کا پیکج لیا تھا، حمزہ نے اسے دگنی رقم دے کر تمہارا سارا ویزا اور ورک پرمٹ کینسل کروا دیا ہے، اور چونکہ تم نے فراڈ کیا تھا، اس لیے میں نے دبئی کی امیگریشن میں تمہارے خلاف باقاعدہ رپورٹ کر دی ہے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو چکے ہو، تم دنیا کے کسی بھی ملک کا ویزا حاصل نہیں کر سکتے۔ دانیال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میرے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے تو موجود ہیں، میں ان سے یہاں کوئی بزنس کر لوں گا، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حمزہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو شاید بھول گیا ہے کہ تو نے تایا جان کے نام پر اس بدماش سے 50 لاکھ کا ادھار بھی لیا تھا۔ میں نے وہ ادھار چکا کر وہ اسٹامپ پیپرز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور قاسم کے ذریعے تمہارے اس اکاؤنٹ پر قانونی طور پر حکم
امتناعی یعنی اسٹے آرڈر لگوا دیا ہے جس میں تو نے وہ پیسے رکھے تھے۔ وہ سارے پیسے اب قانونی طور پر تایا جان کے اس قرض کی مد میں کٹ چکے ہیں جو تو نے ان کے نام پر لیا تھا۔ اب تیرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی۔ تو اب ایک ایسا فقیر بن چکا ہے جس کے پاس نہ رہنے کو کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کو کوئی روٹی۔ دانیال کے پیروں تلے سے اب واقعی زمین نکل چکی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کا لالچ ہی اس کی سب سے بڑی بربادی بن چکا تھا۔ اس نے مکافات عمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے پاس نہ وہ کروڑوں کا گھر ہے، نہ پردیس کا ویزا، نہ وہ 50 لاکھ اور نہ ہی وہ بوڑھے ماں باپ جنہیں وہ سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھڑم سے زمین پر گرا اور رونے لگا۔ اس نے زمین پر گھسٹتے ہوئے حمزہ کے قدم پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، حمزہ بھائی مجھے معاف کر دو، میرا اکاؤنٹ ان فریز کروا دو، میں اس سڑک پر آ جاؤں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، مجھے کچھ تو دے دو، تم تو بہت امیر ہو، مجھ پر رحم کر دو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ لیکن حمزہ نے اپنے پیر پیچھے کر لیے اور ایک سرد مہری سے بولا، تو نے ایک بیمار ماں کو فٹ پاتھ پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج تجھے سڑک پر بھیک مانگ کر اس درد کا احساس ہوگا جو تو نے اپنے بوڑھے والدین کو دیا ہے۔ تو رحم کے قابل نہیں ہے، تو نے رشتوں کا خون کیا ہے اور اب تجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے مکان کی وہ اصلی کاغذات نکالے جو حمزہ نے مجھے لا کر دیے تھے اور حمزہ کے ہاتھ میں تھما کر کہا، آج سے میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ تم ہو حمزہ۔ میرا سگا خون تو گندھا نکلا، لیکن میری غلط پرورش نے جو پودا ضائع کر دیا تھا، تم نے اپنی نیکی اور شرافت سے اسے ایک گھنا درخت ثابت کر دیا ہے۔ آج سے یہ مکان بھی تمہارا ہے اور میری زندگی بھی تمہاری امانت ہے۔ میں نے دانیال کی طرف ایک آخری نظر ڈال لی جو اب فرش پر منہ کے بل پڑا سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف پچھتاوا اور عمر بھر کی ذلت رہ گئی تھی۔ میں اور حمزہ اس دفتر سے باہر نکل آئے جہاں قاسم اور سائمہ عمارت کے باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ سائمہ بری طرح رو رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک ماں تھی، مگر وہ جان چکی تھی کہ ایسی اولاد سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور حمزہ نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ پیچھے اس سنسان کمرے میں دانیال اپنی بربادی کا نوحہ پڑھ رہا تھا۔ دانیال کو اس کے اعمال کی وہ دردناک سزا مل چکی تھی جو اسے تاحیات سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے پر مجبور رکھے گی، اور زندگی نے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ احساس اور کردار سے بنتے ہیں، اور لالچ کا انجام ہمیشہ انسان کو تاریکیوں کے اس غار میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک نئی زندگی کی طرف سفر کر رہے تھے جہاں خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتے مضبوط تھے اور جہاں لالچ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آج کی کہانی نے اگر آپ کو خاموش کیا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آج کی کہانی آپ کو خاموش کر دے گی، آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر گہرا اثر کرے گی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا ہے، وہ کون سا سبق ہے جو آپ نے آج کی کہانی سے سیکھا۔ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بہت جلد نئی کہانی نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔